अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर की कलम से तहरीर करदा नावल जानम की 8th एपिसोड को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक करना होगा बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। तिहाई रात गुजर चुकी थी। एक भरपूर हसीन शाम गुजारने के बाद वो सब कुछ देर पहले ही घर पहुंचे थे। हैदर भी साथ ही आ गया था। घर आकर भी उसने हैदर से कोई ख़ास बात नहीं की थी। रीबा को सुलाने के बाद उसके बालों में हाथ फेरता वो खुद भी उसके पास ही नीम दराज हो गया। उसने एक नज़र रीबा पर डाली जो अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को थामे उसके हाथ पर ही सर रखे बेखबरी की नींद सो रही थी। दाजान का बच्चा उसके फूले गालों को अपने अंगूठे से सहलाते वो बगौर उसका चेहरा देख रहा था। बड़ी बड़ी आंखें जो आज रोने की वजह से काफ़ी सूज भी गई थी, पलकों की चिलमन तले छुपी हुई थी। फूले फूले गाल, सुर्ख गाल, माथे पर ग्रे सिल्की बाल, लबों पर हल्की हल्की लिपस्टिक कब भी लगी हुई थी। वो सोती हुई और भी मासूम सी लग रही थी। मेरा गुड्डा तो गुड़िया बन गया। झुककर उसकी बंद आंखों पर लब रखे आज जिस रूप में उसने उसे देखा था वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, जिसके लिए वो हैदर का काफ़ी मशगूल भी था। लेकिन आज हैदर के अमल से वो खौफज़दा हो गया था। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन रयान मुर्तज़ा के लिए उसकी बहन के आंसू दुनिया हिला देने का नाम थे। ले यारा, चाय पी ले। कमरे में दाखिल होकर एक नज़र बेड पर बेखबर सोती रीबा पर डालता वो खिड़की के पास खड़े रयान के साथ क्या खड़ा हुआ था। चाय का कप उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे बिना किसी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर के रयान ने थाम लिया था। चाय का कप ख़त्म करके इत्मीनान से कप टेबल पर रखा था। वाह, एक कप चाय से ही पट गया। ये तो सच में मेरा साला है। दिल ही दिल में खुद को दाद देते उसने चाय का एक घूंट भरा, मुंह से कहने से खुद को बाज रखा था। अगले लम्हे वो तड़प उठा था। रयान का जूता सीधा उसकी कमर पर लगा था। रयान देख, मेरी बात तो सुन। कुशन आगे करके उसने अपने भरपूर बचाव करने की कोशिश की। इतना भरोसा किया मैंने तुझ पर और तूने रुला कर मेरे गुड्डे की आंखें सुजा दी। दूसरा जूता भी पूरी ताकत से उसकी जाने फेंका जो उसके बचने की कोशिश के बावजूद भी उसके बाजू पर लगा था। कारपेट पर पैर फंसने की वजह से वो गिर पड़ा था। जानता है कितना डर गई है रीबा। एक के बाद दीगरे घोंसे उस पर बरसाता वो खुद भी हाँप रहा था। आह रयान, यार भाई ना यार, लग रही है रयान। अपने दोनों हाथों को ऊपर की जानिब उठाता वो अब मुल्तजी अंदाज में कह रहा था। क्यों रुलाया तूने उसे? तो प्यार से भी तो डील कर सकता था। तेरी तो बहुत सी बातें मानती है वो। उसका हाथ थाम कर उठाता वो खुद भी उसके साथ ही बैठ गया था। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था यार। तू अच्छी तरह जानता है मैं रीबा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। जो किया वो उनके लिए ही किया रयान। मैं बता नहीं सकता तुझे। मेरी बीवी को बीवी बनाने के लिए पिछले 1 महीने से कोशिश कर रहा था मैं। थोड़ी पर लगे हल्के से खून को साफ करते उसने संजीदगी से कहा था। तेरी मोहब्बत पर कोई शक नहीं है मुझे हैदर। तूने हमेशा रीबा को उसके नेचर के मुताबिक डील किया। शायद यही वजह है कि आज तेरी थोड़ी सी सख्ती ने उसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया। सारा गुस्सा निकाल लेने के बाद खुद ही उसके आगे झुकते उसके गाल और ठोड़ी पर ऑइंटमेंट लगा रहा था जहाँ उसके मारने पर हल्की हल्की खराश आ गई थी। ठीक हूँ मैं, मुझे हफ्सा ना समझ, शरारत से कहते उसे पीछे धकेला था। तू इस लायक ही नहीं है मनहूस आदमी। उसकी शरारत पर रयान उस पर लानत भेजता दूर हुआ। तू क्यों शर्मा रहा है? शर्माने का काम तो हफ्सा का नहीं है। हंसते हुए एक आंख दबाकर कहता वो रयान को भी हंसने पर मजबूर कर गया था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो मुझे मेरी बीवी की रुखसती दे देना रयान। अब कब तक मैं अपनी बीवी को एक नज़र देखने के लिए तेरे जूते लात खाने आता रहूँगा? अपने बाजू से हिलाता वो मसलूमियत से कह रहा था रयान तो उसकी अदाकारी पर अश अश कर उठा। तुझे अपना मासूम गुड्डा दे दूँ मैं, ताकि तू उसे डरा डरा कर रुलाता रहे? उसे घूरी से नवाजता वो फिर से अपनी सांप का जगह पर आ बैठा था। यारा, वो थोड़ी सी सख्त लहजे पर ही रोने लगी थी। बाद में बहुत प्यार से तैयार किया था सच में। और रीबा किसी से डर सकती हैं, वो भी मुझसे। जल्दी जल्दी अपनी सफाई देता वो जो मुंह में आया बोल गया। बाद में ज़बान दांतों तले दबाए अब वो इल्तिजाइया नज़रों से उसे देख रहा था। ये सोच कर ही कि कभी इसे खुद से अलग करना होगा मेरी सांसें रुक सी जाती हैं हैदर। रीबा के सरहाने बैठकर उसने बेबसी से कहा था। जानता, इसने पहला लफ्ज़ ही दारचन कहा था। हमसे किसी ने इसे ये लफ्ज़ नहीं सिखाया था। पता नहीं कैसे सीख गई वो, और फिर मैं दारजान ही बन गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। उसके छोटे छोटे हाथ अपने हाथों में लिए उन्हें मोहब्बत से चूम कर कह रहा था। हैदर खामोशी से उसकी हर बात सुन रहा था, हर हरकत देख रहा था। मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद अपने गुड्डे को खुश रखना ही था। जब छोटी थी तो उसके खाने पीने, खिलौने, थोड़ी बड़ी हुई तो लड़कों वाले सारे शौक, लेकिन इसके ये सारे लाड उठाकर मैं कभी बेजार नहीं हुआ। उसके गालों को चूमता वो हल्का सा हंसा। उसकी बात पर हैदर भी मुस्कुरा उठा था। वो मेरी बच्ची है हैदर, मेरी जान का टुकड़ा है। तुझसे निकाह करवाते वक्त भी मैं बहुत खुदगर्ज हो गया था। मेरे जहन में उस वक्त सिर्फ ये बात थी कि तुझसे बेहतर मेरे गुड्डे को कोई नहीं जान सकता।
اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ تو نے ثابت بھی کیا کہ تو اس لائق ہے کہ میں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ تجھے سونپ سکوں۔ اس کی بات پر حیدر آسودگی سے مسکرایا، لیکن دل میں ایک خوف سا ہے۔ وہ میری بہن ہے، میرے لیے میری زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ مجھے ہر طرح اچھی لگتی ہے، جیسی وہ ہے ویسی بھی، پر تیری بیوی ہے۔ صحیح ہے، تو محبت کرتا ہے، چاہتا ہے اسے، تیرا رخصتی کا تقاضا بھی غلط نہیں ہے، پر ریبا کی نیچر، اس کے سوچنے کا انداز تو سب سے واقف ہے۔ شادی مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے حیدر۔ وہ اتنی چھوٹی، اتنی معصوم ہے، وہ بھی سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ وہ جیسے بولتی ہے، جیسے سوچتی ہے، وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، لوگوں کو نہیں لگے گا۔ تو شادی سے پہلے اچھی طرح سوچ لے حیدر، میں بات کا کچھ بھی اپنے گڈے کے لیے رسک نہیں لے سکتا۔ ابھی ریبا تجھے پسند ہے، بعد میں تو اس میں عام لڑکیوں جیسے خصوصیات ڈھونڈنے لگے گا تو تجھے ناکامی ہوگی۔ اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں بعد میں۔ اچھی طرح سوچ لے، میرے گڈے سے بیزار تو نہیں ہو جائے گا تو؟ نم آنکھوں سے سوئی ہوئی ریبا کی جانب دیکھتا وہ خدشات میں گھرا ہوا تھا۔ حیدر کو اس وقت وہ اپنا دوست نہیں، صرف ریبا کا داجان لگ رہا تھا، جو اپنے گڈے کو دنیا کی سخت نظروں سے بھی بچا لینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے کسی کا دل بھی توڑ سکتا تھا، کسی کی بھی جذبات مجروح کر سکتا تھا۔ میری طرف دیکھ ریان، تجھے کیا میں اتنا کمزرف لگتا ہوں؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے آج صحیح معنوں میں، تجھے میں اتنا کمزرف لگتا ہوں کہ ریبا سے دل لگی کرنے کے بعد میں ان سے بیزار ہو جاؤں گا؟ ریان، مرتضیٰ بیوی ہے وہ میری، مطلب سمجھ بھی رہا ہے تو میری بات کا؟ میری بیوی ہے ریبا، میری روح کا حصہ ہے، ان سے محبت کرتا ہوں، دل لگی نہیں جو بیزار ہو جاؤں۔ افسوس بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے، دو انگلیاں اس کے سر پر بجاتا وہ قدرے سخت لہجے میں اسے بابر کروا رہا تھا۔ ان کا خیال میں کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں رکھتا، اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ ذمہ داری ہے وہ میری، ابھی سے نہیں، نکاح کے بعد سے۔ اللہ کے آگے جواب دہ ہوں میں ان کے حقوق کے لیے، اور میری بیوی جیسی ہیں، جو ہیں، مجھے دل و جان سے قبول ہیں۔ اس کے لیے مجھے تجھے یا کسی کے بھی وعدے قسموں کی ضرورت نہیں ہے۔ ریبا کا ساتھ نبھانے کا عہد میں نے اللہ سے کر رکھا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ریبا پر سب سے پہلا حق میرا ہے، تجھ سے بھی زیادہ۔ یہ حق مجھے اللہ نے دیا ہے، تو نے نہیں۔ مگر افسوس یہاں اس بات کا ہے کہ اتنے سالوں کی دوستی کے باوجود بھی مجھے یہ سب کہنا پڑ رہا ہے تجھ سے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ افسوس سے نفی میں سر ہلاتا وہ سنجیدہ سے انداز میں کہہ رہا تھا، نظریں اپنی بیوی کے شفاف چہرے اور معصوم نقوش میں کہیں الجھ سی جا رہی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ریان اسے لے کر اس قدر خدشات کا شکار ہوگا۔ ریان کی بات نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ ریبا، مرتضیٰ حیدر اکمل کا عشق ہے، میری روح کا حصہ ہے، جو مجھ سے جدا ہوا تو میں خود بھی جی نہیں سکوں گا۔ یہ بات میں تجھے پہلی اور آخری بار بتا رہا ہوں۔ تیری شادی کے ٹھیک 1 مہینے بعد آؤں گا میں اپنی بیوی کی رخصتی لینے۔ تب تک اپنے ذہن کی یہ جالے صاف کر لے، ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا اپنی بیوی کو میں۔ میرے بس میں ہوتا تو کل تیرے ولیمے پر لعنت بھیجتا، آج ہی چلا جاتا، پر دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ یار ہے تو میرا۔ اس کے سامنے پورے حق سے اپنا پہلا لمس ریبا کی پیشانی پر چھوڑتا، ایک نظر اس کے معصوم بے ریا چہرے پر ڈال کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے جانا بیکار تھا، اس کے لہجے کی تلخی ریان نے اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ ریبا کی محبت میں انجانے میں وہ حیدر کو تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا، پر ریبا کی جانب سے اب اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ گیمبو اٹھ گیا ہے۔ حسب معمول دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائے بھرپور انگڑائی لیتی بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتے اٹھ بیٹھی تھی۔ اپنی عادت کے برخلاف آج اس کی آنکھ فجر کے وقت ہی کھل گئی تھی۔ اپنے برابر میں سوئے ریحان پر نظر ڈالی، جو ایک ہاتھ اس پر رکھے بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر گرے بالوں کو دیکھتے اس کی بڑی آنکھیں پھیل کر مزید بڑی ہو گئی تھیں۔ ہونٹوں کو سیٹی کے سے انداز میں گول گھماتی وہ بہت آرام سے کمفرٹر خود پر سے ہٹا کر اٹھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے خوبصورت سے بیگ کو اٹھایا، جو حیدر نے کل اس کے حوالے کیا تھا۔ اس میں مختلف رنگوں کے خوبصورت ہیئر بینڈ تھے۔ 4 بینڈ اس میں سے نکال کر وہ پھر سے ریحان کی جانب آئی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اس کے بال لیتی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی 4 پونیاں بنا چکی تھی۔ گڈ مارننگ داجان۔ مسکرا کر زور زور سے اس کے دونوں گال چوم کر وہ خوشی سے ہاتھ اٹھاتی اب دبے پیر کمرے سے نکلی۔ اپنی دھن میں خوشی سے اچھلتی لان کی جانب جا رہی تھی۔ لاؤنج میں حیدر کو نماز پڑھتے دیکھ کر بے اختیار اس کی جانب بڑھی۔ سفید شلوار قمیض پہنے، سر پر ٹوپی لگائے وہ بہت انہماک سے نماز ادا کر رہا تھا۔ منظریں جھکائے آہستہ آواز میں زیر لب پڑھ رہا تھا۔ وہ قدم بہ قدم چلتی اس کے بہت نزدیک آ گئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں گرائے وہ اشتیاق سے اسے نماز ادا کرتے دیکھ رہی تھی۔ دعا کر کے ہاتھ چہرے پر پھیر کر حیدر کی نظر سامنے بیٹھی ریبا پر پڑی، جو اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے ہونٹوں پر معصوم سے مسکراہٹ لیے اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ صبح صبح اسے خود کو یوں دیکھتے پا کر ایک جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ جو ارد گرد سے بے نیاز اسے دیکھ رہی تھی جلدی سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل چکی تھی۔ حیدر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس کے مقابل کھڑے ہو کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، زیر لب کو کچھ پڑھ کر اس پر بھونک رہا تھا۔ اتنی جلدی جاگ گئی؟ وہ جو اس کے عمل پر حیران سی اسے دیکھ رہی تھی، اس کے قریب ہونے پر اس کی نظریں حیدر کے چہرے پر پڑی۔ گال اور ٹھوڑی پر ہلکی ہلکی سے سرخ خراش تھی۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ درد ہو رہے؟ بے اختیاری کے عالم میں اپنے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھوں کو اس کی چوٹ پر پھیرتی وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ کل والا خوف کہیں دور جا سویا تھا، بہت زیادہ۔ اپنی بے ساختہ امڑ ڈالنے والی ہنسی کا گلا گھونٹ کر اس نے تکلیف سے ہونٹ سکیڑ کر کہا تھا۔ اس کے نرم انگلیوں کا لمس اسے سکون سا بخش رہے تھے۔ آپ گر گئے تھے؟ میں بھی گرا تھا نا، تو مجھے بھی لگی تھی۔ اچانک اچک کر آنکھ کے کونے پر نظر آتے خراش کو بھی انگلی سے چھونے کی کوشش کی، جیسے اس کے چھو لینے سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ٹھیک ہوں بیوی، اسے اپنے لیے فکر مند دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ آپ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئیں؟ اسے خود سے کچھ دور کرتے اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ داجان کے لیے ناشتہ بناؤں گا، آنکھیں پٹ پٹا کر جواب دیا۔ داجان کے نام پر لہجے میں خود بخود محبت سمٹ آئی تھی۔ آپ کے داجان مجھے جوتے اور لاتوں سے نوازے، میں مصنوع ناشتہ بن کر کھلاؤں؟ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ بڑبڑایا۔ چلے آ رہے ہیں پھر۔ ٹھنڈی سانس بھرتا وہ اسے لیے کچن کی جانب بڑھا۔ ریان پر اسے غصہ تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنی بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ اسے کھلا دے۔ وہ ریبا کی کوکنگ کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھا، تو مطلب ناشتہ اس نے ہی بنانا تھا۔ تو داجان کے لیے کیا بنانا ہے؟ میری بیوی نے بریڈ کو ٹوسٹر میں ڈال کر مصروف انداز میں ریبا سے پوچھا۔ بہت ساری چیزیں بنانی ہیں، میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا، پھر سب بنائیں گے۔ اچک اچک کر شیلف پر بیٹھنے کی کوشش کرتی وہ ہلکان سی ہو رہی تھی، جو کافی اونچی ہونے کے باعث اس کی پہنچ سے دور تھی۔ اس کی ہانپتی آواز پر حیدر نے اس کی جانب رخ موڑا۔ اسے شیلف پر چڑھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ احتیاط سے اسے کمر سے تھام کر شیلف پر اس کی مخصوص جگہ پر بٹھایا۔ اب بتائیں بیوی، آپ کیا بنائیں گی؟ مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھا۔ میں تو آپ کو کمپنی دوں گا نا، ناشتہ میرے داجن کے لیے آپ بنا دیں گے؟ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر کہتی، آخر میں امید بھری نظروں سے حیدر کی جانب دیکھ رہی تھی، جسے پوری امید ہے کہ وہ ہاں ہی کہے گا۔ حیدر نے محبت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں امید کے کتنے ہی دیے ٹمٹما رہے تھے۔ آج ہی تو اس نے اللہ سے اپنی بیوی کی محبت مانگی تھی، تو کیا دعائیں اتنی جلدی مقبول ہو جایا کرتی ہیں؟ بالکل، اگر میری بیوی مجھے روز اسی طرح کمپنی دیں تو میں ساری زندگی آپ کے لیے ناشتہ بنا لوں۔ وہ پورے حق سے اس طرح فرمائش کرتی، اسے بہت اپنی اپنی سی لگی تھی۔ پورے ناشتہ بنانے کے دوران وہ اس سے باتیں کرتی رہی تھی، جس طرح ریان سے کرتی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اس کی عادی ہو رہی تھی۔ ریبا بچے کہاں ہیں آپ؟ ریان کی آواز سنتی وہ تیزی سے شیلف سے اتری۔ بیوی آرام سے گر جائیں گی یار۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا، لیکن اگلے ہی لمحے کچن کے دروازے پر کھڑے ریان کو دیکھ کر اس کا قہقہا گونجا تھا۔ اس کے بالوں کی 4 چھوٹی چھوٹی پونیاں بنی دیکھ کر اس کے سمجھ میں سارا معاملہ آ گیا تھا۔ کیا بات، اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر پر ایک نظر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی ریبا پر ڈالی، جو بری طرح ہنستی زور زور سے دونوں ہاتھ حیدر کے کاندھوں پر مار رہی تھی۔ ہنسنے کی وجہ سے آنکھوں کے کونے میں نمی سے چمک رہی تھی۔ شیشہ دیکھ جا کے، تیرے گڈے نے تجھے گڑیا بنا دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اپنی ہنسی پر بمشکل قابو پاتے حیدر نے اس کے بالوں کی جانب اشارہ کیا۔ اس کی بات پر ریان نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اگلی لمحے اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ اپنے بالوں کو جگہ جگہ سے اٹھا ہوا محسوس کر کے اس نے مصنوعی خفگی سے ریبا کی جانب دیکھا، جو اب ہنستی ہوئی دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے کھڑی تھی۔ میری داجان کتنے کیوٹ لگ رہے تھے۔ ریان کے کمرے میں جانے کے بعد وہ ہنستی ہوئی حیدر کی جانب گھومی۔ جی، اس کا اندازہ تو مجھے ہو گیا ہے، کل رات ہی۔ حیدر کو ایک بار پھر ریان کا رات والا انداز یاد آیا۔ چلیں بیوی، بن گیا ناشتہ بھی۔ پیشانی سے پسینہ صاف کرتے اس نے ریبا کی جانب دیکھا۔ اوکے، اب ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی نکال کر مجھے دیں، پہلے میں چیک کروں گا، پھر داجان کے لیے رکھیں گے۔ دونوں ہاتھوں کا آگے کیے اس نے قدرے سنجیدہ انداز میں کہا۔ حیدر نے صدمے سے اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھا، پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ مطلب دونوں بہن بھائی اس حد تک بے اعتبار ہیں؟ بیوی، میں نے اس میں کچھ نہیں ملایا۔ صدمے سے اس کی جانب دیکھ کر اس نے تھوڑا سا حلوہ پیالے میں نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا، جو اس کی فرمائش پر ہی بہت محنت کے بعد بنا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں آپ نے شوگر زیادہ کر دیا تو؟ زور و شور سے سر ہلا کر وہ اسے سمجھانے کسی انداز میں کہہ رہی تھی۔ آپ کے بھائی کو شوگر کی اشد ضرورت ہے، وہ جل بھن کر بولا۔ اس کے صدمے کے باوجود بھی اپنے کہے کے مطابق وہ ایک ایک چیز تھوڑی تھوڑی سے لے کر چکھنے میں ہی آدھا ناشتہ تو کر ہی چکی تھی۔ حیدر، دونوں ہاتھوں سے جوس کا گلاس تھامے اس نے حیدر کو پکارا۔ حیدر کی جان، وہ جو اب سارے برتن سمیٹ رہا تھا اس کے اتنے پیارے انداز میں پکارنے پر جی جان سے متوجہ ہوا۔ اب کیا کریں، ناشتہ بھی بن گیا۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظریں ڈال کر اداسی سے کہہ رہی تھی، جو اب بھی 7 بجا رہی تھی۔ فجر کے بعد سے وہ ناشتہ بنا رہے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اکیلے بنا رہا تھا۔ ریبا کو اس کے ساتھ دے کر ریان بھی مطمئن ہو کر دوبارہ سو چکا تھا۔ فرحان اور فیضی نے رات ہی ریبا کو کہہ دیا تھا کہ کل انہیں جلدی نہ جگائے۔ یہاں آئے، احتیاط سے اسے کمر سے تھام کر نیچے کھڑا کیا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے لیے لان میں آیا تھا۔ بیوی، آپ کو بال چاہیے تھے نا؟ مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کے سبھی چہرے پر ڈالے فرحان کی شرٹ اسے اور بھی کھلی ہو رہی تھی۔ سورج کی نرم گرم سنہری دھوپ کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑتی اس کی سنہری رنگت پر الگ سا سحر طاری کر رہی تھی۔
پھولے سرخ کالی بڑی بڑی آنکھوں میں روشنی پڑتی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ زور و شور سے اس بات میں سر ہلا کر اس کی بات کی تصدیق کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں حیدر؟ میں گر جاؤں گا۔ حیدر؟ وہ جھک کر اس کے پیروں کو سلیپر سے آزاد کر رہا تھا۔ پیر نیچے رکھے، مسکرا کر اسے دیکھا جو ابھی ایک پیر اٹھائے کھڑی تھی۔ بلیو می حیدر کی جان، حیدر آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ ان پر پیر رکھیں، محسوس تو کریں میری جان۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، دھیرے دھیرے پیر نرم گھاس پر رکھتے اس کا ہاتھ تھام کر وہ خاموشی سے آگے بڑھا تھا۔ نرم دھوپ کی کرنوں میں نم گھاس پر قدم رکھتے وہ اس کی بولتی خاموشیوں کو سن رہی تھی۔ حیدر، آپ مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، داجن جیسا پیار کرتے ہیں۔ میں بھی آپ سے پیار کروں گا، داجن سے تھوڑا کم۔ وہ جو کافی دیر سے آنکھوں کو پہلائے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ کو جھک کر آنکھوں سے لگا کر کہتی، وہ حیدر کو حیران کر گئی تھی۔ وہ تو اس کی معصوم سی ادا پر نثار ہی ہو گیا تھا۔ بیوی، میری ایک بات مانیں گی؟ نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیے پوچھا تھا۔ اس نے عادت کے مطابق اس بات میں زور و شور سے سر ہلایا۔ سلکی بال ماتھے پر بکھرے بھلے لگ رہے تھے۔ ان بالوں کو تھوڑے سے بڑے کر لیں ہم، ریان کا گڈا اور بھی پیارا لگے گا۔ اس کے سلکی بالوں پر ہاتھ پھیرتا وہ بہت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، مبادہ کہیں اسے برا ہی نہ لگ جائے۔ میرے بال؟ دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو قیمتی اشیاء کے مانند تھام کر کہا تھا۔ میری بیوی کے بال بریڈ بھی تو بنوانے ہیں نا داجن سے۔ دوسرا تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ تھوڑے سے کروں گا، انگلی سے اشارہ کرتے وہ اسے خوبصورت رنگوں کی سنہری تتلی جیسی لگی تھی۔ وہ مبہوت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو میری لٹل اینجل فار ریمائنڈنگ می وٹ بٹرفلائز فیل لائک۔ وہ نگاہوں ہی نگاہوں میں اس کی نظر اتارتا پیار سے اس کے بال بگاڑے۔ بالکل تھوڑے سے، مسکرا کر اس کے پھولے گال کو ہلکا سا چھوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ حیدر بھائی، ہمارا گڈا کیا آپ کو ٹرین کر رہا ہے ناشتہ بنانے میں؟ ویسے آج میری باری تھی۔ صبح اتنی دیر سے جاگنے کے باوجود ٹیبل پر انواع اقسام کی چیزیں دیکھ کر فیضی کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ میری بیوی اگر روز اتنے پیار سے کہیں تو روز بنا لوں۔ اس نے محبت سے ریبا کو دیکھا جو ریان کے برابر بیٹھی اس کے ہاتھ سے کھا رہی تھی۔ داجن، آج میں شیروانی پہنوں گا۔ رات کے ریسیپشن کے ڈریس کے بارے میں سوچ کر اس نے سوالیہ نظروں سے ریان کی جانب دیکھا۔ اس کے بعد پر ریان نے حیدر کی جانب دیکھا جو نظریں جھکائے کھانے میں مصروف تھا، جیسے اس سے اہم کوئی کام ہی نہ ہو۔ اس پورے عرصے میں اس نے ریان کی جانب ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ ریبا بچے، آج میرا بچہ حیدر کی پسند کا ڈریس پہنے گا۔ مسکراہٹ دبا کر حیدر کی جانب دیکھتے اس نے پیار سے ریبا کو کہا تھا۔ داجن، وہ چپتا ہے۔ اس نے منہ بنا کر اپنے بازو آگے کیے۔ داجن کی جان، آج آپ کے لیے دوسرا ڈریس خرید لیں گے نا، وہ نہیں چبھے گی، ریان نے اسے بہلانے کے سے انداز میں کہا۔ حیدر، میں شیروانی نہیں پہن سکتا۔ ریان کی بات پر وہ جلدی سے حیدر کی جانب گھومی۔ اس کے اس طرح مخاطب کرنے پر حیدر سٹ پٹا گیا تھا۔ بیوی، فنکشن شام میں ہے نا، ہم ڈیسائیڈ کریں گے ناشتے کے بعد۔ اس نے نرمی سے اسے ٹالنا چاہا۔ نہیں پلیز، میں پہنوں گا، اب کی بار اس نے کچھ خفگی سے کہا تھا۔ ریبا، ابھی ناشتہ کرنے دو حیدر کو، اس کے ضدی انداز پر فرحان نے سنجیدگی سے کہا۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ بیوی میری بات سنیں پلیز۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں بھاگی تھی۔ پیچھے پر سب آوازیں دیتے رہ گئے تھے۔ رک، تھوڑی دیر رک جا۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑی سی سختی پر وہ رو رو کر بخار چڑھا لیتی ہے۔ میں اپنی بہن کو اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہوں، جو تو اور تیرے یہ جگری دوست ممکن ہی نہیں ہونے دیتے۔ فرحان نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ کل رات ہوا کیا تھا۔ یار، رو رہی ہیں وہ، تو ڈانٹ کیوں دیتا ہے؟ حیدر نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ یہ خیال یہ جان لیوا تھا کہ اس کی بیوی رو رہی تھی اندر اور وہ باہر بیٹھا تھا۔ تجھے کہا بھی ہے ڈانٹا نہیں کر یار، قدرے خفکی سے کہتی وہ چیئر گھسیٹ کر اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ریبا کے پیچھے جاتا، ریان ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ چکا تھا۔ اس کی گرفت کی سختی حیدر بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ معاف کر دینا یارا، اتنا خفا کیسے ہو سکتا ہے تو مجھ سے؟ اسے جکڑے وہ شرمندہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔ تیری باتوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے ریان، تو مجھے 2 جوتے اور مار لیتا، لیکن جو تو نے کل بے اعتباری دکھائی ہے اس نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ میں خفا نہیں ہوں تجھ سے، لیکن معافی تجھے میری بیوی کی رخصتی کے بعد ہی ملے گی۔ تجھ پر اب مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ کل پھر اگر تجھے نیا بھوت چڑھا تو اور تو نے رخصتی دینے سے انکار کر دیا تو؟ اس کے پیٹ تھپ تھپاتا وہ مصنوعی خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اب چھوڑ بھی دے مجھے، حفصہ نہیں ہوں میں۔ اب بھی اس کی گرفت اپنے گرد محسوس کر کے اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ صحیح خبیث انسان ہے تو۔ ریان نے خفگی سے اسے ایک اور مکہ چڑھا۔ یار جان چھوڑو تم لوگ، میری بیوی رو رہی ہیں، فکر مندی سے کہتے وہ ان دونوں پر لعنت بھیجتا ریبا کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ بیوی، بیڈ پر بیٹھی ریبا کو دیکھتے اس نے نرمی سے پکارا، جو کونے پر بیٹھی دونوں ہاتھوں سے کشن کو تھامے زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ سب ڈانٹ رہے ہیں، میں برا ہو کے آؤں؟ کوئی پیار نہیں کرتا، سب ڈانٹتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کر کے دوسرے ہاتھ کے آستین پر ناک رگڑی۔
او میرے دل کے ٹکڑے، کس نے کہا کوئی پیار نہیں کرتا؟ سب پیار کرتے ہیں میری جان، سب بہت پیار کرتے ہیں، میں بھی تو کرتا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھوں میں لیتے اس نے نرمی سے دبایا۔ آپ نے بھی ڈانٹا، فرحان بھیا نے بھی ڈانٹا۔ انگلیوں پر ایک ایک کر کے گنواتی وہ ساتھ ساتھ آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ او میرے دل، بہت ڈانٹتی ہے اپنی جان کو۔ روتے ہوئے شکوے کرتی وہ اسے اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ غلطی ہو گئی نا میری جان، اب کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں، پرومس۔ اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے اس نے اس کی چھوٹی سی ناک کھینچی۔ سے سوری، ناک چڑھا کر کہا۔ سوری بیوی۔ اس کے پھولے گالوں کو ہلکے سے سہلاتے اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ ڈریس ڈسٹرب کر رہی تھی آپ کو؟ اس کی سلیوز بازو سے کچھ اوپر کیا جہاں ڈریس کے آستین میں کامدار ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ ریشز پڑ گئے تھے۔ آج کا ڈریس اس طرح کا نہیں لیں گے۔ انگوٹھے سے اس کے بازو سے ہلاتے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بڑا سا دوپٹہ بھی نہیں لیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بڑا سا پر پورا زور لگا کر کہا گیا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس کے انداز پر مسکراہٹ دباتے اس نے پورے یقین دہانی کروائی۔ میں ہمیشہ وہ نہیں پہنوں گا، جھٹ سے اگلی شرط بھی بتا ڈالی۔ وہ تو ہم بس آج کے لیے خرید رہے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ حریم، مجھے لگ رہا ہے انہوں نے میک اپ بہت زیادہ کر دیا۔ بار بار بیک ویو مرر میں اپنا چہرہ دیکھتی وہ اپنا کئی بار کہا ہوا جملہ دہرا رہی تھی۔ حفصہ کی بچی، اب اگر تم نے ایک بار بھی یہ کہا نا، میں نے تمہیں گاڑی سے باہر پھینک دینا۔ فرحان کو کال کرتی حریم نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ ان دونوں نے پارلر سے ڈائریکٹ ہال ہی جانا تھا۔ فرحان بھائی نے کہا تھا پک وہ کریں گے، پتہ نہیں آئے کیوں نہیں۔ ایک جانب حفصہ کے بے تکے سوالوں کا جواب دیتے اور دوسری جانب سے آپریٹر کی آواز سن کر اس کا دماغ اب سے ہی معنوں میں خراب ہو رہا تھا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے تم اتنی حسین لگ رہی ہو نا کہ آج تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ مسکراہٹ دبا کر اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھتی وہ پوری طرح شرارت کے لیے تیار تھی۔ تم اپنا منہ بند رکھو، میں ریان کو بتا دوں گی۔ آنے والے وقت کا سوچتی ہی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ کیا بتاؤ گی؟ حریم نے محظوظ ہوتے اس کے جانب دیکھا۔ تم تنگ کر رہی ہو مجھے حریم، وہ تبا تبا سا چیخی تھی۔ بھائی آج تو تنگ کرنے کا پورا حق ریان بھائی کا ہے، وہ ابھی باز نہیں آئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ بیوی چینج کر لیا؟ آستین کے کپ فولڈ کرتا وہ مصروف انداز میں اسے پکارتے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑی ریبا پر نظر پڑتے اس کے الفاظ منہ میں ہی کہیں رہ گئے تھے۔ مرون کلر کی سادہ سے گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ گولڈن کلر کے کھلے پائنچوں کی ٹراؤزر پہنے وہ کنفیوز سی کھڑی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا آگے بڑھا تھا۔ حیدر، میں ٹھیک لگ رہا ہوں؟ نظریں چکائے خود کو دیکھتی وہ دھیمی آواز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ بہت پیاری، یہاں دیکھیں۔ تھوڑی سی اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے اس نے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ کریم ہتھیلی میں لے کر نرمی سے اس کے چہرے پر لگایا۔ میں خود ہی لگا لوں گا۔ آج اس کی قربت سے وہ نروس سی ہو رہی تھی۔ اوہ میرے دل، آپ پہلے لگانے کی عادت ڈالیں۔ اس کے نازک سے کلائی میں سوٹ کے ہم رنگ چوڑیاں سجاتے نرمی سے جواب دیا۔ ریبا، اس کے سلکے بالوں میں برش پھیرتے اس نے سنجیدہ انداز میں اسے پکارا تھا۔ ریبا اس کے پکار پر الجھن کا شکار ہوئی۔ اس کے سنجیدہ انداز پر وہ یوں ہی سہم سے جاتی تھی۔ یوں ڈرے نہیں نا بیوی؟ اس کے خوفزدہ ہونے پر تڑپ ہی تو گیا تھا۔ میں نہیں ڈرتا ہوں۔ اس کے نزدیک ہوتے وہ اس کے آستین تھام کر جلدی سے بولی تھی، کہیں وہ اسے بزدل ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ شانوں پر نرمی سے دوپٹہ پھیلا دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ ستاروں بھری یہ حسین رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ وہ اسٹیج پر فرحان و ریبا کے ہمراہ کھڑا محصور سا اپنی جانب قدم با قدم بڑھاتی اپنی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ سلور اور مرون کلر کے بھاری میکسی میں ملبوس برائڈل میک اپ میں اس پریوں جیسی حسین لڑکی کا وہ حقدار تھا۔ اس کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ خوش آمدید مسز ریان مصطفیٰ۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے اس نے اس کے کانپتے ہاتھ کو تھام کر اپنے پہلو میں بٹھایا۔ بیوی میرے ساتھ آئیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ مہمانوں کے بیچ کھڑے اکمل صاحب کے پاس آیا تھا۔ بابا، اس کی مسکراتی آواز پر ایک گیسٹ سے بات کرتے اکمل صاحب نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے حیدر کے ساتھ کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر وہ مسکرا اٹھے تھے۔ دھیمی آواز میں سلام کرتی وہ حیدر سے تقریباً چپکی کھڑی تھی۔ کون ہے یہ پیاری سی لڑکی؟ ان کے ساتھ کھڑی فائزہ بیگم نے محبت سے ریبا کو گلے سے لگایا۔ یہ آپ کی بہو ہیں، محبت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ میری بیٹی ہیں یہ، کتنی پیاری ہو گئی ہیں۔ وہ محبت سے اس کے پھولے گالوں کو چوم رہی تھی۔ معصوم سی وہ لڑکی انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت پیاری لگی تھی۔ صاحبزادے آپ ہی کی ہیں، دیکھ لیجیے گا، ماں باپ کا تو لحاظ کر لیں۔ ویسے کراچی ٹھہرنے کی وجہ تو واقعی بہت پیاری ہے، اپنی مما کو بھی بتائیں۔ اس کی نظریں مسلسل ریبا پر ٹکی دیکھ کر انہوں نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ بابا، آپ کی بہو کو بہو میٹیریل بنانے کے لیے آپ کے بیٹے نے کیا کیا نہیں کیا، آج تو دیکھنے کا حق ہی میرا ہے۔ نثار ہوتی نظروں سے ریبا کی جانب دیکھتے اس نے انہیں جواب دیا۔ اکمل صاحب تو بس اپنے بیٹے کی دیوانگی دیکھ رہے تھے۔ ریبا بیٹے، آپ کیا کرتی ہیں آج کل؟ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے شفقت سے پوچھا تھا۔ میں پڑھتا ہوں۔ ایک نظر حیدر کی جانب دیکھتے اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اس کے انداز پر وہ دونوں ہی مسکرا اٹھے تھے۔
میری بیوی باتیں بہت کیوٹ کرتی ہیں ماما۔ 2 دن پہلے حیدر کے فون پر کہی بات کو یاد کرتی فائزہ بیگم نے مسکرا کر حیدر کی جانب دیکھا۔ وہ خود بھی انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو ریان کا گڈا بہت پیارا لگا ہے، نظروں میں حیدر کو تسلی دیتی انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ جو سہمی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کے عمل پر بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتے وہ مسکرا اٹھی تھی۔ آ جائیں، اسے ساتھ لیتے وہ ریان کی جانب بڑھا۔ آپ کی مما بہت پیاری ہیں۔ مما کا بیٹا بھی بہت پیارا ہے میری جان، اس کی بات پر وہ کھلکھلائی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اتنا دریا تو گھر چھوڑ آئی ہیں نا، اپنا دریا تو گھر چھوڑ آئی ہیں نا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ تو کیا یہ شخص آج کے دن بھی مجھے ڈانٹے گا؟ دل ہی دل میں کہتی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ یہ ظلم آپ مجھ پر کرتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں حساب لینے پر آ جاؤں۔ اس کی انگلیوں کو آزاد کرتے اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تھا۔ ریان، ریبا یہی ہے۔ اس کا دھیان ریبا کی جانب کرواتے اس نے اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا۔ اس کی بات پر دلکشی سے مسکراتے ریان نے دوسرے ہاتھ سے ریبا کا ہاتھ تھام کر اسے بھی اپنے ساتھ بٹھایا۔ داجان، حفصہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، معصومیت سے کہتی وہ اشتیاق سے سجی سنوری حفصہ کو دیکھ رہی تھی۔ میری جان بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے اس نے پیار سے ریبا کے گال چومے۔ چلیں ریان بھائی، اب مجھے جوتے دیں۔ نقصک سے تیار حریم نے آتے اسٹیج پر دھاوا بول دیا۔ ایک منٹ، جوتے کس لیے بھائی؟ اب کیا تم نے جوتوں کا کاروبار شروع کر دیا ہے؟ فیضی فوراً ہی میدان میں کود پڑا تھا۔ گدھے، یہ رسم ہوتی ہے، ہم اپنی پیاری بہن دے رہے ہیں، بدلے میں ریان بھی ہمیں جوتے نہیں دے سکتے۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر اس نے خالصتاً لڑاکا عورتوں کی طرح کہا تھا۔ خدا کا خوف کرو بیبی ایلیفنٹ، اپنے پاپی پیٹ کے لیے تم معصوم بھابھی کا مقابلہ جوتوں سے کر رہی ہو؟ سر پر ہاتھ زور زور سے ہاتھ مار کر کہتا وہ حریم کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ یہ رسم ہے ریان بھیا، آپ کو مجھے میری ڈیمانڈ کے مطابق پیسے دینے ہوں گے۔ فیضے کو نظر انداز کرتی وہ ایک بار پھر سے ریان کی جانب آئی تھی۔ پیر تم ہمارے داجن کے جوتے کیوں خریدنا چاہ رہی ہو؟ ریبا نے بھی ناسمجھی سے اسے دیکھتے سمجھانے کے سے انداز میں پوچھا تھا۔ ریبا میری جان، یہ میرا حق ہے، حق پر پورا زور دے کر کہتی اس نے فیضے کو گھورا تھا۔ حریم بچے، اب ہمیں ڈیمانڈ تو بتاؤ، فرحان نے سلجھو انداز میں کہتے جیب سے والٹ نکالا تھا۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، یہ کدو روز صبح میرے لیے بھی ناشتہ بنائے گا اور مجھے پک بھی کرے گا پورے 1 مہینے تک۔ ہاتھ جھاڑ کر کہتی وہ فاتحانہ انداز میں فیضے کی جانب دیکھ رہی تھی، جو مظلوم زور زور سے نفی میں گردن ہلاتا ریان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی قسمت کا فیصلہ اب ریان کے ہی ہاتھوں میں تھا۔ او 6 من کی بارود، میں انسانوں کا ناشتہ بناتا ہوں، ہاتھیوں کا چارہ نہیں۔ بھیا نہیں، آپ میرے ساتھ اتنا ظلم نہیں کر سکتے۔ ریان کا ہاتھ تھام کر اب وہ باقاعدہ التجا کر رہا تھا۔ فیضی باز آ جاؤ تم، حیدر نے تنبیہ کرتے انداز میں کہا تھا۔ نہیں بھائی، آپ اسے دیکھیں، سچ بتائیں، یہ سجی سجائی گائے نہیں لگ رہی؟ اس ہاتھی کی چھوٹی بچی کے لیے روز ناشتہ بناؤں گا میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ فرحان اور ریان کی جانب دیکھتے اس نے سر سے پیر تک حریم کی جانب اشارہ کیا تھا۔ باٹل گرین شرٹ اور ریبا ہی کی طرح گولڈن ٹراؤزر پہنے، لمبے سلکی بالوں کو کمر پر پھیلائے، ہلکے ہلکے میک اپ میں اپنے فربا وجود کے باوجود بھی کافی پیاری لگ رہی تھی۔ بھیا، اس کی تو شادی بھی کسی ایسے انسان سے کروانی ہوگی جو بیچارہ اتنا طاقتور ہو کر اس کے کھانے کا بیگ لے کر پیچھے چل سکے، جوش میں کہتے ہوئے سب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ فیضے تمہارے ساتھ یہ تو بہت ہی کم ہے، فرحان نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ تجھے تو ساری زندگی کے لیے بیبی ایلیفنٹ کے کھانے بنانے پر لگانا چاہیے۔ حیدر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ خدا کا خوف کریں حیدر بھائی، میری جان کے دشمن بنے ہوئے، وہ تو اچھل ہی پڑا تھا۔ حریم بچے، مجھے منظور ہے۔ ریان نے گویا فیضے کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ بھیا، وہ احتجاج کرتا رہ گیا تھا۔ ویسے بیبی ایلیفنٹ ہے تو کیوٹ، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ تمام رسموں سے نمٹتے رخصتی کا وقت بھی آ پہنچا۔ ریان کا ہاتھ تھامے آج وہ اپنے ماں بابا کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی تھی۔ ارتضا احمد سے ملتے ہوئے وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو ریان کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس کے آنسو صاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر گرفت نرمی سے مضبوط کرتے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ حریم، زندگی میں پہلی بار فیضی نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ حفصہ سے لپٹی بے تحاشا رو رہی تھی، حفصہ کے الگ ہوتے بلکنے لگی تھی۔ چپ ہو جاؤ پلیز، اسے نرمی سے اسے دلاسا دینا چاہا۔ اس کی حفصہ سے اٹیچمنٹ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ چھوٹی ہونے کے باوجود وہ حفصہ کی بڑی بہن کا کردار ادا کرتی تھی۔ میری بہن کا خیال رکھنا پلیز۔ بلکتی ہوئی وہ اس کے شانوں پر سر ٹکا گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ہل بھی نہیں سکا تھا، سانس روکے بس اسے دیکھتا رہا۔ ہم بہت خیال رکھیں گے حفصہ بھابھی کا، آہستہ سے اسے خود سے کچھ دور کرتے نرم لہجے میں کہا تھا۔ حریم اگر ہوش و حواس میں ہوتی تو فیضی کی اتنی نرمی پر ضرور اسے بے ہوش ہو جانا تھا۔ یار جانے دو ظالموں، کیوں اپنے بھائی کو اتنا تنگ کر رہے ہو؟ مولا چارگی سے کمرے کے دروازے پر کھڑے دونوں آدھی مانوں کی اولاد کو دیکھتے کہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ دونوں اسے دروازے پر روکے کھڑے تھے۔ حیدر بھی برابر ان کا ساتھ دے رہا تھا۔
ہائے میرے اتنے ارمان، آپ میرے ارمانوں کو یوں خون نہیں کر سکتے بھیا، مجھے میری ڈیمانڈ کے مطابق پیسے چاہیے۔ فیضی نے کمر پر ہاتھ رکھتے دروازے کے گرد گھیرا، مزید تنگ کیا تھا۔ ایک تھپڑ ابھی لگاؤں گا تمہیں، ارمان سارے دریا میں بہہ جائیں گے، ریان نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ بھیا آپ ہمیں یوں ڈرا نہیں سکتے، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ہمارا نیک چاہیے۔ فرحان نے بھی فیضی کی ہمت بندھائی۔ یہ تم لوگوں کا نہیں، میری بیوی کا حق ہے۔ یار بیوی نیک مانگے اپنے داجان سے۔ حیدر نے خاموش کھڑی ریبا کو اشارہ کیا جو یوں کھڑی تھی جیسے یہاں اس کی نہیں کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔ میں اپنے داجان کو تنگ نہیں کروں گا، ناک سکیڑ کر کہتی وہ اپنے داجان سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ریان نے مان سے اپنے گڈے کو دیکھا۔ پوری دنیا میری مخالفت میں لے آؤ، میرا گڈا ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوگا، جھک کر اس کے پھولے گالوں کو چوم کر کہا تھا۔ میں کیوں بھول جاتا ہوں، اس گھر میں کوئی کام جینڈر کے حساب سے بھی کرتے ہو تم لوگ۔ تو یہ بتا مجھے ان دونوں کی رخصتی کب کر رہا ہے تو؟ سر پر ہاتھ پھیرتے اس نے ان دونوں کو دیکھا جو دانت نکالے پورے فخر سے ریبا والا کام کر رہے تھے۔ یار میرا تو پورا اکاؤنٹ ہی تم لوگوں کے پاس ہے، میری جان کے ٹکڑوں کیا کرنا ہے اب تم لوگوں نے، جانے دو مجھے، لاچارگی سے کہتے وہ التجا پر اتر آیا۔ جائیں یار بھائی، آپ بھی کیا یاد کریں گے، ورنہ حفصہ بھابھی نے آپ کے لیٹ ہونے پر بھی رونا شروع کر دیا تو ہم تو گئے۔ فیضی نے اس کے ہاتھ سے والٹ چھینتے چپڑتے دانت نکال کر کہا۔ ریبا داجان کا پیارا گڈا، میرا بچہ سو جائے گا روم میں، ڈر تو نہیں لگے گا؟ ان دونوں سے جان خلاصی کے بعد ریبا کی آنکھوں کو چومتے اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس کے ساتھ سونے کی عادت تھی، وہ جانتا تھا اسے مشکل ہوگی۔ سو جاؤں گا، دونوں ہاتھ اس کے گلے میں ڈالتے اپنے مخصوص انداز میں اس کے سینے میں منہ چھپا کر بولی تھی۔ خیال رکھنا میرے گڈے کا۔ فرحان کو تنبیہ کرتے اس نے جھک کر پھر سے اس کے گالوں پر پیار کیا تھا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اپنے کمرے کی جانب جاتے وہ یاد دہانی کروانا نہیں بھولی تھی۔ داجان بھی اپنے گڈے سے بہت پیار، اس کے معصومیت سے کہنے پر وہ دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے اسے پیار کرتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ کافی دیر سے بیڈ پر بیٹھی ریان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کمرے میں وہ پہلے بھی آ چکی تھی لیکن آج سب کچھ الگ سا تھا۔ ریان نے ہر چیز اس کی پسند کے مطابق سیٹ کروائی تھی۔ پورا کمرہ اس کے پسند کے سرخ گلاب اور موم بتیوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ حیران سے کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کبھی ریان سے ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ سرخ گلاب اسے کتنے پسند ہے۔ وہ شخص واقعی بھی مثال تھا، وہ اسے اپنی پسند میں ڈھالنا جانتا تھا اور خود بنا اس کے کچھ کہے اس کی پسند کا پورا خیال رکھتا تھا۔ خوف اور جھجک کے باوجود بھی وہ مطمئن تھی۔ اس کا شوہر اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ بآسانی ان کی آواز سن سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی اس کی مخصوص خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ مرون اور سلور امتزاج کی میکسی پہنے نازک سی جیولری اور برائڈل میک اپ میں اس کے تیکھے نقوش مزید نکھر گئے تھے۔ ریان نے بڑھ کر نرمی سے مہندی اور چوڑیوں سے سجے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے ہر چیز حفصہ کے پسند کے مطابق سیٹ کروائی تھی، پر اس کے تن پر سجی ہر ایک چیز اس کے پسند کی تھی۔ اس کے پور سجی بیٹھی تھی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ خوبصورت ہے نا؟ میں لفظوں سے زیادہ عمل سے جواب دینے پر یقین رکھتا ہوں۔ اس کی ناک کی سنہری نتنی پر جھکتا وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ حفصہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ شخص کتنا میسن ہے! خود کو اتنی بری طرح پھنستے دیکھ کر وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ منہ سے کہنے کی ہمت تو وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے مزید کچھ سوچنے کا موقع دیے بغیر وہ اس پر جھکا تھا۔ آپ سے اس کہیں سے زیادہ حسین ہے، میں اظہار کے معاملے میں تھوڑا کچا ہوں۔ اس کے لرزتی پلکوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے اسے کچھ نزدیک کیا تھا۔ اور بھی جان ہے؟ شرارت سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں مجھے پتہ ہے، وہ مشکل جواب دے پائی تھی۔ چلیے پھر بھی آج مجھ سے بھی سن لیں کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں۔ خوبصورت پر زور دے کر کہتا وہ مسکرایا تھا۔ آپ جانتی ہیں حفصہ، جو نعمتیں بنا دعا کے مل جایا کرتی ہیں وہ انمول ہوتی ہیں، جن کا کوئی مول ہی نہیں ہوتا۔ آپ میرے لیے اللہ کی وہ نعمت ہیں جو میری کسی نیکی کے بدلے اللہ نے میرے نام لکھ دی ہے۔ میری محبت پر کبھی شک نہیں کیجیے گا حفصہ، میں ہر روز اظہار کرنے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن میرے ہر عمل سے آپ اپنی ذات کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگا لیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ بس ایک التجا ہے آپ سے حفصہ، میرے گڈے سے کبھی بدگمان نہیں ہونا آپ نے پلیز۔ میں ہر رشتے کو اہمیت دینے والا شخص ہوں حفصہ، میں آپ کا حق کبھی کسی کو نہیں دے سکتا، پر وہ میری زندگی ہے حفصہ۔ جتنی محبت مجھ سے کرتی ہیں اتنی ہی میری بچی سے کر لیجیے گا، وہ آپ کو اس کی دگنی چاہت دے گی۔ اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑتا اسے معتبر کر گیا تھا۔ حفصہ نے نم آنکھوں سے اس کی محبت کے دیوتا کو دیکھا تھا، وہ واقعی محبت کے قابل تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے ہاتھوں پر لب رکھتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اسے اپنے نرم گرفت میں اسے لیا۔ وہ اپنے ہر عمل سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ چاندنی بھری رات میں حفصہ کا روم روم اس کی محبت میں ڈوب رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ بیوی میری جان،
سامنے بیڈ پر بے خبر سوتی ہوئی ریبا کو محبت سے دیکھا، بڑی بڑی کالی آنکھوں اور پھولے پھولے گالوں والی وہ چھوٹی سی گڑیا اس کی زندگی تھی، اس کی بیوی، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے حیدر اکمل دن بھر تھکن کے باوجود روز 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا تھا۔ ریبا، اٹھ جائیں بیوی۔ اس کے گالوں کو نرمی سے سہلاتے اس نے دھیمی آواز میں اسے جگایا۔ وہ گھر جانے سے کچھ دیر پہلے اس سے کچھ دیر باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیرتی اس کی بیوی اتنی سی دیر میں ہی گہری نیند سو چکی تھی۔ میں سو رہا ہوں، آنکھیں بند کیے وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اوہ، تو میری بیوی سو رہی ہیں، ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ چھوٹی سی شرارت سے اس کی ساری نیند بھگا چکا تھا۔ وہ حیران سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے گلال بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیوی؟ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھتا وہ مسکراتا ہوا بولا تھا۔ وہ ابھی، وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ میں سو رہا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، کل بھی نہیں سویا تھا ٹھیک۔ کچی نیند سے اٹھائے جانے پر وہ خفگی سے اسے دیکھتی اپنی پرانے ٹون میں واپس آئی تھی۔ بس تھوڑی دیر نہ بیوی، پھر کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے گود میں ہاتھ رکھے ہاتھ کو نرمی سے اپنی گرفت میں لیتے کہا تھا۔ اگر میں گھر نہ آؤں تو آپ مجھے مس کریں گی؟ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا وہ کیا سننا چاہ رہا ہے۔ آپ نہیں آئیں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ ہوش سنبھالتی اس نے اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ اسے بھی اپنے آس پاس ہی دیکھا تھا۔ اس کے نہ آنے کا سن کر وہ بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں میری بیوی مجھے مس کریں گی؟ اس کی چھوٹی چھوٹی ہاتھوں کو بغور دیکھتا وہ ایک بار پھر اپنا سوال دہرا رہا تھا۔ کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے، وہ اپنے محسوسات خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ رونا نہیں ہے، سب سے آنکھیں میچتے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی بیوی اپنے بھائیوں کے بغیر لمحہ نہیں گزار سکتی۔ آج وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے بغیر اس کی بیوی رہ سکتی ہے یا نہیں۔ وہ اب خود بھی اب 1 مہینے کے بعد اپنی بیوی کی رخصتی لینے ہی آنا چاہتا تھا۔ نہیں، مسلسل نفی میں گردن ہلاتے وہ اب زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ بیوی، یار پلیز اس طرح رو کر میرے لیے مشکل کھڑی نہیں کریں میری جان، پلیز۔ وہ بے بسی سے کہتا اپنا رخ موڑ گیا تھا، اس کے آنسو اس کے ارادے کمزور کر رہے تھے۔ بس کریں، اور نہیں، رونا نہیں ہے۔ اس کے آنسو اپنے پوروں پر چنتا وہ ضبط کی آخری حدوں پر تھا۔ اسے سکتی ہوئی اس کے ہاتھوں کو سختی سے تھام کر بولی تھی، جیسے خوف زدہ ہو کر ابھی ہی چلا جائے گا۔ میرا انتظار کریں گے؟ اس کے چہرے کو نزدیک کرتے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ زور زور سے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ میری بیوی کے لیے ایک چھوٹا سا خوبصورت باکس اس کے ہاتھوں میں تھماتے اس نے سلکی بالوں کو نرمی سے چھو کر محسوس کی تھی۔ کھول کر نہیں دیکھیں گی؟ وہ یوں ہی اس کے ہاتھوں کو تھامے بیٹھی رہی تھی۔ حیدر نے ہاتھ بڑھا کر باکس کھول کر اس کے ہاتھوں میں رکھا۔ باکس کے اندر گولڈ کے چھوٹے چھوٹے نازک سے ٹاپس دیکھ کر وہ بھی ہلکا سا اٹھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ میں پہن نہیں سکتا۔ دونوں ہاتھوں کو کانوں پر رکھتی وہ ہونٹ باہر نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے اس طرح ہونے پر تھوڑا سا افسوس ہوا تھا۔ میں اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، انتظار کریں گی میرا؟ اس کی معصوم ادا پر دلکشی سے مسکراتے اس نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ بنا کسی جھجک کے اس نے فوراً اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی میں دے دیا۔ سو جائیں اب۔ اس پر کمفرٹر درست کرتا ہوا ایک محبت بھری الوداعی نظر اس پر ڈالتا نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ اس کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کرتی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے لانگسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔